अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू होगी कि बच्चों में ख़ुद एतमादी कैसे पैदा करें। हम जानते हैं कि दौर हाजिर में बच्चों की जो तालीमी ज़िंदगी है उसका आगाज़ बहुत सारे चैलेंजेस से शुरू होता है। बच्चों को जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए स्कूल में भेजा जाता है या किसी भी अदारे में उनका एडमिशन कराया जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ उन्हें पढ़ाई पे भी तवज्जो देनी होती है, उन्हें अपनी मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बानें भी सीखनी होती है और फिर उन्हें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें सुनानी पड़ती हैं, प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, परफॉर्म करनी पड़ती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उन्हें हिस्सा लेना पड़ता है, मुख्तलिफ़ मैदानों में उन्हें तैयार होना पड़ता है और इसके लिए वालिदैन को उनके ऊपर भरपूर तवज्जो देनी पड़ती है। वालिदैन जो है वो उन्हें कामयाब कराने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं और फिर जब वो तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, बच्चा प्रेजेंट नहीं कर पाता तो वालिदैन के लिए एक अज़ियत बन जाती है, एक परेशानी का बास बनती है। फिर वो अपने बच्चे का जो है मुआजना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं, ख़ासकर उस वक्त जब पड़ोस के बच्चे, ख़ानदान के बच्चे, क्लास के बच्चे उनसे आगे निकल जाएं तो ये चीज़ वालिदैन के लिए बड़ी तकलीफ़ देह होती है और फिर वो उसके लिए क्या करें, उन्हें किस तरह तैयार करें, ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक सवाल है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, खुद एतमादी पैदा करना एक बहुत ज़रूरी अमल है और उसकी शख्सियत को मजबूत बनाने का और उसे कारआमद बनाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। और हम देखते हैं कि इसका खुद एतमादी का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा जो है वो किस तरह से आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा और अपने तमाम कामों को किस तरह अंजाम देगा, उसमें उसके अंदर एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कमी रह जाएगी, अगर ये नहीं होगा तो बच्चे के आगे की राहों में ये रुकावट बन सकता है। तो सबसे अहम चीज़ है, यहाँ पे चंद बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो बच्चे के अंदर हम एतमाद और खुददारी, खुद एतमादी पैदा कर सकेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो घर में कोई मेहमान आता है या कोई रिश्तेदार आता है और बच्चे आपस में कुछ झगड़ रहे हैं या कोई बात हो गई है या वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो वालिदैन के पास अपनी बात को लेकर आते हैं, शिकायत को लेकर आते हैं और माँ से, खुसूसन माँ से वो बातें कुछ कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि उस वक्त उमूमन बच्चे को चुप करा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि अभी खामोश रहो, जब बड़े बातें करें तो उस वक्त मत बोला करो। तो अक्सर बच्चा अपनी बात को लेकर वापस चला जाता है और वालिदैन सोचते हैं कि बीच में बच्चे का आना हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बास है कि मेहमानों के बीच में आकर वो अपनी बात कर रहा है, बार बार तवज्जो दिला रहा है, तो वो बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं, बोलने का मौका नहीं देते और फिर बच्चा जो है वो उसके अंदर उसकी बातें उसके अंदर रह जाती हैं और वो मायूस हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम छोटे बच्चे को जब कोई चीज़ सिखाते हैं या कुछ उसको याद कराते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा जब कोई आए हमारे घर में, कोई नया आदमी या किसी के सामने जब वो कहें, माँ बाप उससे कहें तो वो उनको फ़ौरन सुनाए वो चीज़ें और बताने लगे। वो उसकी जो है तारीफ में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चा दूसरे के सामने आने से कतराता है, सुनाना नहीं चाहता या छिप जाता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर ऐसे मौके पर बच्चा जो है, बच्चे को वालिदैन बाद में जब मेहमान चले जाते हैं तो उनको डांट पड़ती है। तो फिर अगली बार क्या होता है कि बच्चा किसी के सामने आने से कतराने लगता है और छुप जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कभी कभी बच्चे स्कूल में कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, सुना रहे हैं तो उसमें कुछ गलती हो गई, लोगों ने हंस दिया या उस्ताद ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, तो फिर बच्चे की हौसला शिकनी हो जाती है और उसका एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये भी देखी गई कि हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो है पसंद, उसका ज़ौक़, उसका शौक़ हर बच्चे में अलग अलग होता है, लेकिन वालिदैन जो है वो उसका ख्याल नहीं रखते अक्सर वालिदैन और उसका मुआजना या उसका मुकाबला दूसरे बच्चों से करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे का खाना, उसकी सेहत, उसका खेलना, उसका पढ़ना लिखना या उसकी बातें जो फर्माबरदारी है, ये तमाम चीज़ों का जो मुआजना है दूसरे बच्चों से करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा वैसे ही हो जैसे दूसरे बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई में आगे है,
بہت زیادہ صحت مند ہے تو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ایسا ہی کرے اور پھر وہ اس کی مثال دیتے ہیں. تو ایسے میں اگر ہم دوسروں کی بار بار مثال دیں گے اور اپنے بچے کو کمتر ثابت کریں گے تو ہمارے بچے کے اندر سے اعتماد ختم ہونے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, ہر کام تو دوسرے بچے کرتے ہیں اور میرے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس سلسلے میں کچھ تجاویز ہے, کچھ باتیں ہیں جو والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کو بچوں کے تئیں مثبت رویہ یعنی پازیٹیو رویہ اختیار کرنا چاہیے اور خود بھی انہیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور بچے کے اندر کو بھی سخت اور سست نہیں کہنا چاہیے, نہ ہی مثال دینی چاہیے, نہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے. اس سے بہت ہی نگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور بچوں کی دیکھ بھال تو ٹھیک ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشکل کام ہے, تھکا دینے والا کام ہے. اکثر والدین یا مائیں زیادہ تر بچوں کی صحت کو لے کر, ان کے کھانے کو لے کر, ان کی نیند کو لے کر, ان کے کھیلنے کودنے کو لے کر, ان کی ایکٹیویٹیز کو لے کر پریشان رہتے ہیں اور بار بار وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور ماہرین سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر چیز میں ماہر ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ سائیکولوجسٹ یا پھر پیرنٹنگ گائیڈ کرنے والے جو لوگ ہیں, جو اس سلسلے میں تحقیق کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے بچوں کے ان تمام چیزوں پر, تو وہ یہ والدین کے لیے ان کی یہ نصیحت ہے یا ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے سب سے بڑی چیز بچے کی پرورش میں, اس کی تربیت میں سب سے اہم چیز ہے, سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں, وہ خود اپنے اندر اعتماد اور کانفیڈنس اور ہمت رکھیں, وہ حوصلہ نہ کھوئیں. اور پھر اس سلسلے میں جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور والدین کی بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے انہیں اپنے سے تجربہ کار جو خواتین ہیں یا جو کامیاب لوگ ہیں, کامیاب مرد خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کامیابی کی منزلوں پر پہنچایا ہے, ان سے مشورہ لیتے رہنا چاہیے, ان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ بچے بچپن میں جو بالکل ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن والدین کی پر امید ہونے سے, ان کے اندر اعتماد کو, بچے کے اندر اعتماد پیدا کرنے سے, اس کا مسلسل جو ہے اس کے ساتھ محنت کرنے سے وہ بچے کافی اونچائی اور بلندی پر پہنچ گئے, کافی آگے بڑھ گئے اور پھر آگے جا کے انہوں نے وہ سارے کارنامے انجام دیے جو ایک کامیاب شخص کو کرنے چاہیے. تو اس طرح کی مثالیں بھی ہمارے سماج میں ملتی ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اس کی شخصیت کو قبول کریں. اس کی شخصیت کیا, اگر وہ شرمیلا ہے, اگر وہ کمگو ہے, اگر وہ زیادہ اس کا مزاج جو ہے الگ طرح کا ہے, کبھی کبھی ضدی ہوتے ہیں بچے, چڑچڑے ہوتے ہیں, کبھی خوش مزاج ہوتے ہیں, کبھی سست خاموش ہوتے ہیں, تو اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. گھر میں اگر ہمارے پاس 4 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, تو ان میں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو دونوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا یا ایک ہی طرح کے سے ان سے امید کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں بچوں کے ساتھ یہ اس چیز کو محسوس کر کے اور ان کے ساتھ الگ الگ طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. جو بچہ جیسا ہو اس کے ساتھ اس کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کی تربیت کرنا, اسے آگے بڑھانا اور اسے وہ مواقع دینا چاہیے. اگرچہ کہ بچہ ضدی اور شرارتی اور بات منوانے والا بھی ہوتا ہے تو بھی حکمت سے اور دانائی سے اور محبت سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور بچے میں اگر کوئی کمی ہے یا کوئی خوبی ہے, مثلاً یہ کہ کچھ بچے جو ہے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ بچے جو ہے خاموش ہوتے ہیں, غور فکر کرنے والے ہوتے ہیں, تو ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی کے مطابق ان کی جو صلاحیت ہے اس کو پروان چڑھائیں اور ان کو اتنا ہی کام دیں. اگر بچہ کمزور ہے, کم اس کی کیپیسٹی ہے تو اس کو اتنا ہی دے ورک, اتنا ہی کام اس سے لے. اور اگر بچہ صحت مند ہے اور زیادہ ایکٹیو ہے, زیادہ پروگریسو ہے, تو پھر اس کو جو ہے زیادہ ہم اسے جو ہے کام لے سکتے ہیں یا پھر وہ آگے بڑھتا جائے گا تو اس سلسلے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ان کی جو کمیاں ہیں اس کے باوجود انہیں جو ہے بہت سارے کمیوں کے باوجود بہت سارے بچے بہت ساری ان کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگاتے, وہ کھیل کود میں زیادہ حصہ لیتے ہیں, تو اس کے باوجود ہمیں جو ہے ان کو مثبت کاموں میں لگانا چاہیے, ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے, ان کی دھیرے دھیرے اصلاح کرتے رہنی چاہیے اور انہیں پیار سے محبت سے سمجھا بجھا کر ان سے وہ کام لینا چاہیے جو ہمیں مطلوب ہے. بچے کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے,
انہیں ہمت دلانا چاہیے، ہر موقع پر ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہر مشکل میں، کسی پریشانی میں ہے، کبھی کسی کی شکایت ہے، کچھ اور بات ہے، تو ہمیں بچے کی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور بالکل ایک دوست بن کر، ایک اس سے قریب ہو کر، ماں کو خاص کر اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بچے کا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، اور اس کے جو ہے حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے، اور اگر چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اسے سمجھانا بھی چاہیے، اور لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا پھر اس کو بلا وجہ کی مبالغہ آرائی، اس کی جھوٹی تعریف، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچے کی بلا وجہ کی تعریف کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو بہت آگے، اب بچہ تو جان رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بچہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط کہا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ والدین کی جو تربیت ہے یا ان کا جو بیہیویئر ہے یا ان کا جو طور طریقہ ہے، اسی سے بچے کا آگے کا جو اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اور ماں کا جو بیہیویئر ہے یا گھر کا جو ماحول ہے وہ بچے کے لیے ایک بہت بڑی درس گاہ ہے، ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے۔ تو وہاں پر ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا کہ ہم بچے کو اچھی طرح سے کس فضا میں پال رہے ہیں، کس ماحول کو اس کو دے رہے ہیں، کس طرح سے اس کے سامنے ہم ایک ماحول بنا کر اچھے ماحول میں اس کی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور والدین کو اس کے لیے اپنے بچے کی نفسیات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، ان کے ذوق کو، ان کے پسند کو، ان کے مزاج کو مطابق ان کی رہنمائی اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اسے بار بار اور مسلسل ہمت اور حوصلہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری اولاد ہمارا آنے والا مستقبل ہے، ہمارا آنے والا کل ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر بہت انسان ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ساری اس میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سبھی کو ایک جیسا سمجھنا اور سبھی کو ایک ہی معیار پر لانے کی کوشش کرنا، اور پھر یہ اسی کے مطابق پھر ان کے ساتھ بیہیویئر کرنا، یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے۔ تو والدین کے لیے اور خصوصاً ماں کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اچھی طرح ان کی نفسیات کو سمجھیں اور ان کے اندر ہمت، حوصلہ اور اعتماد پیدا کریں، تاکہ ہمارا بچہ جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے، کل وہ جو پورے اعتماد اور باحوصلہ ہو کر ہمارے لیے ایک کامیاب شخص بن کر کھڑا ہوگا۔ اور ہمیں اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین اور اچھی ماں بننے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں ایک ایسا ہنر عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اور ٹریننگ ایک اچھے ماحول میں اور ایک اچھے فضا میں کر سکیں، ان کے اندر اعتماد اور خودداری کو اعتماد اور حوصلے کو پیدا کر سکیں، وہ کہیں بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کہیں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھے، تاکہ دنیا کی اس چیلنج بھری دنیا کی دوڑ میں وہ آگے بڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔